आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है जिन ने थंबनेल पे टाइटल पे देखा कुछ हद तक आइडिया हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करूँगी और क्या बात होगी आज। बट मोस्टली मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे, उनको समझ नहीं आ रही होगी कि ये टॉपिक क्या है। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए एक सेंसिटिव टॉपिक ज़्यादा था। मैं इस टॉपिक पे कंफ्यूज थी, मैं बात करूँ ना करूँ, बट इस पे बात करनी थी, एक अमानत थी मेरे पास। मेरी वीडियो आज की एंड तक देखिएगा और अपना ओपिनियन आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में व्यूअर्स बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तान में स्पेशली ये जो ऑटिज़म के नाम पर एक इंडस्ट्री बन चुकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता और स्ट्रॉन्ग हो रही है, मैं इस पे बात करूँगी। कुछ कंसल्टेंट्स, थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स के नाम पर जो एक ग्रुप है जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएगा और वो क्लेम करेगा कि हम बच्चों का, ऑटिस्टिक बच्चों का इलाज करते हैं, उनको थेरेपीज़ करवाते हैं, हम कंसल्टेंट्स हैं, मैं उन पे बात करूँगी। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, मुझे काफ़ी टाइम लगा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बट एनीवेज़ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी आप लोगों के साथ और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हम जिस माशरे, जिस टाइम पर मौजूद हैं, हर चीज़ हर एक लाइफ का हमारा आस्पेक्ट एक मटीरियलिस्टिक हो चुका है। हर चीज़ बेची जाती है, हर चीज़ इंडस्ट्री बन चुकी है, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़। मैंने जब ये ऑटिज़म पर अपनी वीडियो अपनी बनानी शुरू की, ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट की, तो मैंने इस पर्सपेक्टिव से बनाई कि मैं सब पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ आसान लफ्ज़ों में कि ऑटिज़म है क्या। इसलिए कि मुझे बिल्कुल पता है कि अब तक पाकिस्तान में जो मेन सिटीज़ हैं, उसके अलावा जो दूर के शहर हैं, छोटे देहात हैं, अब तक लोगों को, इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि ऑटिज़म है क्या। मैंने जब ये अपनी ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट की तो मुझे एक अलग दुनिया देखने का मौका मिला। आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैं सब पेरेंट्स और अब सब माओं को कहना चाहूँगी कि मैं आपकी तकलीफ़ बहुत अच्छे तरीके से महसूस करती हूँ, बिकॉज़ मेरी भी वही तकलीफ़ है। आप लोगों की सिचुएशन अंडरस्टैंड करती हूँ, बट एक आज की वीडियो में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप अपने बच्चों के थेरेपीज़, ट्रीटमेंट रिगार्डिंग, बिकॉज़ ये बात हम सब अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमने हलाल रिस्क कमाया हुआ है और हमारे पास हलाल रिस्क है, तो हम जो एक मिडिल क्लास, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, हम इतने महंगे ट्रीटमेंट, थेरेपीज़, सप्लीमेंट्स, मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। उस सिचुएशन पे अगर हमें अपने सोसाइटी में, सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में कोई ऐसा सेटअप नज़र आता है जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी, तो यकीन करें अल्लाह का ढेरों शुक्र है। बट यहाँ पे मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मेरी सब पेरेंट्स से, सब माओं से गुजारिश है कि जब आप लोग सोशल मीडिया पर मूव कर रहे होते हैं, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, और किसी को भी देखते हैं और वो क्लेम करता है कि हम ऑटिज़म थेरेपिस्ट हैं, ऑटिज़म का ट्रीटमेंट करते हैं, हम कंसल्टेंट हैं, तो सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। होमवर्क किस तरह हो सकता है, बाकी जो अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे मौजूद जो बाकी पेरेंट्स हैं उनसे ओपिनियन लें। अगर कोई पेरेंट ऑलरेडी किसी कंसर्न बंदे से या थेरेपिस्ट से, कंसल्टेंट से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ओपिनियन लें, राय लें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। अपना प्रॉपर होमवर्क करें, अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, बिकॉज़ ये जो ऑटिज़म के नाम पर ये जो इंडस्ट्री बन रही है, मैंने आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात करनी है। मेरे लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक पे मैं 4-5 दिन सोचती रही कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। क्यों सोचती रही? एक तो मेरे एक ये सोच थी कि मेरे पास एक अमानत है, अगर मुझे आइडिया हो चुका है और एक पता चला है कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग इस तरह भी ऑपरेट कर रहे हैं जो दूसरी माओं को, मदर्स को बेवकूफ़ बनाकर
کلیم کرتے ہیں کہ وہ کنسلٹنٹ ہیں اور آٹزم کیور کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بات اپنی آڈینس کو بتانا چاہیے۔ پر دوسری طرف ایک آنیسٹلی بات شیئر کروں، مجھے یہ بھی ایک ڈر خوف تھا کہ میں کسی انسان کو اوپنلی پبلک پلیٹ فارم پہ کیسے ڈسکس کر سکتی ہوں۔ بٹ یہاں پر ریزن یہ تھی کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ کوئی انسان صحیح آپریٹ نہیں کر رہا، تو میرے پاس ایک امانت بن جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے سب کو بتاؤں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی سیم اس طرح کا کوئی آپ کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، ڈائریکشن ہوتا ہے، تو پلیز 100 دفعہ سوچئے گا۔ باقی ڈیسیجن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ لوگوں کا ہی ہے، اس پہ کوئی آپ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا، کوئی آپ لوگوں کو آپ کے ڈیسیجن فیصلہ لینے سے روک نہیں سکتا۔ اصل میں نے پریویس اپنی ویڈیو میں بھی منشن کیا کہ جب میں نے اپنی آٹزم سیریز سٹارٹ کی تو اس کے توسط سے کچھ واٹس ایپ گروپس کا بھی میں پارٹ بنی۔ جب میں نے آٹزم سیریز اپنی سٹارٹ کی تو اس کی اپنی ویڈیوز کی پروموشن کے لیے، اس کے زیادہ ریچ کے لیے میں نے فیس بک پہ اپنی ویڈیوز شیئر کرنا شروع کی۔ جو فیس بک پہ آٹزم کے گروپس موجود ہیں آٹزم کے نام پر، وہاں پہ گروپس میں اپنی ویڈیوز شیئر کی۔ مجھے کچھ واٹس ایپ گروپس کا ممبر بننے کا موقع ملا۔ کچھ سچویشنز سیٹ اپ ایسے تھے جہاں پہ کچھ تھیراپسٹ یا کنسلٹنٹ تھے جن کے کنسلٹیشن چارجز مینشن کیے گئے تھے کہ یہ کنسلٹیشن چارجز ہیں، اور اگر کوئی مدر اپنے بچے کے ریگارڈنگ کنسلٹیشن لینا چاہتی ہیں، رائے لینا چاہتی ہیں تھیراپسٹ سے، ڈاکٹر سے، تو اس کے یہ چارجز ہیں، اور اگر فردر کوئی ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے یہ چارجز ہیں۔ اب یہ سچویشن بڑی نارمل اور کرسٹل کلیئر ہے، جہاں پہ پیرنٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہماری یہ فیس اور چارجز ہوں گے، اور پیرنٹس کو بھی پہلے سے پتہ ہے اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرانے سے پہلے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس خاتون سے یا اس حضرت سے اگر بچے کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے گا، تھیراپیز لی جائیں گے، تو یہ اس کے فیس اور چارجز ہوں گے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جہاں میں باقی واٹس ایپ گروپس کا پارٹ بنی تو ایک گروپ ایسا تھا جہاں پر ایک کائنڈ آف ایک ایڈمن بننے کا موقع ملا۔ ایک تو اس ٹاپک پہ میں کبھی لیٹر آن بات کروں گی، جہاں ہماری سوسائٹی میں اتنی خرابیاں ہیں۔ یہ جو واٹس ایپ گروپس کی منوپلی، پولیٹکس اور جو ایک تکلیف دہ ماحول ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ یہ جو واٹس ایپ گروپ کے ایڈمنس کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے، حالانکہ یہ ریت کے ذرے کے برابر، ایک چونٹی کے برابر اس کی ایک امپورٹنس ہے، بٹ ہم ایک چھوٹی سی بھی اتھارٹی اور پاور کو اتنا کچھ بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے کبھی ان لوگوں کے سوچ سے خوف آتا ہے کہ یہ لوگ کس لیول پہ جا کے چیزوں کو سوچتے ہیں۔ مطلب ہم پاور سے امپریس تو ہوتے ہیں، بٹ ہم اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ پاور ایکچولی پاور نہیں ہے۔ ایک واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن ہونا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بٹ اینی ویز مجھے ایک واٹس ایپ کا گروپ جہاں پہ آٹزم کی مدرس اکٹھی تھیں، بچوں پہ بات ہوتی تھی، میں اس کی ایڈمن تھی، اور میرے ساتھ باقی 3 خواتین بھی، باقی 3 مائیں بھی، مدرس بھی ایڈمن تھیں۔ اس گروپ میں ہم لوگ اپنے بچوں کو ڈسکس کرتے تھے، اور یہ سارا سلسلہ چلا میری آٹزم سیریز سٹارٹ کرنے کے بعد۔ مجھے ایک خاتون نے خود کانٹیکٹ کیا، نام ان کا تھا ریانہ۔ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ کورسز کیے ہوئے ہیں، کچھ انہوں نے ایجوکیشن لی ہوئی ہے، وہ آٹزم کو کیور کرتی ہے، اور وہ ان کا تعلق آئرلینڈ سے ہے جہاں تک انہوں نے مجھے بتایا، اور ان کا اپنی اولاد، اپنا ایک بچے کا آٹزم کا پرابلم تھا، آٹزم اسپیکٹرم پر ان کا بچہ تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ یہ بھی سلسلہ شروع کیا کہ وہ باقی مدرس کو بھی ہیلپ کریں گے۔ دیکھیں، میں اس بات کو سمجھانا چاہوں گی کہ ہم جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، جس طرح میں نے کچھ دیر پہلے بات کی، جو اگر ہم حلال رزق کما رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس انفلیشن اور اس اکنامک کرائسس کو فیس نہیں کر رہے۔ بالکل فیس کر رہے ہیں، ہم سب فیس کر رہے ہیں، میں فیس کر رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں درختوں سے پیسے اتارتی ہوں اور میرے پاس ایسی کوئی فراوانی نہیں ہے۔ ہم سب بہت احتیاط سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس اکنامک کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، بٹ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے مہنگائی، انفلیشن اور میرے فائنینشیل پرابلمس اتنا مجبور کر دیں کہ میں اپنے آٹسٹک بچے کے نام پر ایک کلینک کھول لوں۔ اوکے، اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ اگر ایک ماں، آٹسٹک بچے کی ماں جب خود کو ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹرین کر رہی ہوتی ہے آٹزم پر، تو وہ اتنی ٹرین ہو جاتی ہے
کہ وہ باقی پیرنٹس کی بھی ہیلپ کر سکے. یہ بہت اچھی بات ہے، بٹ اس پہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے، نیک نیتی سے باقی مدرس کی ہیلپ اس طرح کریں کہ اگر آپ کوئی سپلیمنٹس دے رہی ہیں تو اس کے چارجز اور کمیشن اتنا ریزنیبل ہو کہ وہ باقی مدرس افورڈ کر سکیں. اگر آپ کوئی تھیراپیز دے رہی ہیں تو اس کی فیس اس حد تک رکھیں کہ ایوریج فیملی، مڈل کلاس فیملی افورڈ کر سکے، نہ کہ آپ باقی مدرس کے پیرنٹس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں اور آپ کے چارجز اور فیسز اتنی زیادہ ہوں کہ وہ بیچاری مائیں مجبور ہو کر اپنی اولاد کے لیے یہ سٹیپ لیں. تو میں اس بات پہ میں اپنی آٹزم سیریز پہ بھی بات کی تھی، جہاں میری ویڈیو کا ٹائٹل تھا کہ مجھے کسی کی ہیلپ کی، مدد کی ضرورت نہیں ہے. میں اس ایکویژن کو ود ڈیو رسپیکٹ، جو پیرنٹس آٹسٹک بچوں کے پیرنٹس ہیں اور ایز کنسلٹنٹ تھیراپسٹ کام کر رہے ہیں، ود ڈیو رسپیکٹ، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے غلط نہیں ہوتے، ساروں کی نیت خراب نہیں ہوتی. بٹ میں اوور آل سب سے ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ میری پرسنل رائے اور اوپینین یہ ہے کہ آلریڈی میں ایک تکلیف سے گزر رہی ہوں اپنی اولاد کی. میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے اس بچے کی تکلیف کے بیس پر ایک کلینک، ایک سسٹم، ایک اسکول کھول لوں اور میں کہوں کہ میں باقی آٹسٹک بچوں کو کیور کروں گی؟ یا تو میرا بچہ، میرا بیٹا آٹزم سے ریکور کر گیا ہو اور میری لائف، میری پرسنل لائف ایک سکسیس سٹوری ہو، مجھے پتا ہو کہ میں نے اپنے بچے کو کس طرح کیور کیا ہے، اور اس بیس پر میں باہر گھر سے نکلوں اور میں کہوں میں باقی مدرس کی بھی ہیلپ کروں گی، تو بات سمجھ بھی آتی ہے، سینس سمجھ آتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں. ایک اور امپورٹنٹ بات، جہاں میں آٹزم کے بارے میں آپ لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کر رہی ہوں، آٹزم کے جہاں پر ہم بچوں کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، علاج کی بات کرتے ہیں، تھیراپی سے بچہ کیور ہوتا ہے، سپلیمنٹ سے بچہ کیور ہوتا ہے، بٹ سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ جو ہم سب بھول رہے ہیں وہ ایک پازیٹیو انوائرمنٹ ہے، ایک پازیٹیوٹی ہے. اگر ہم کسی نیگیٹو اپروچ، نیگیٹو مائنڈ سیٹ، میں پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں، نیگیٹو مائنڈ سیٹ اور نیگیٹو اپروچ کے ساتھ اپنی زندگی لے کر چل رہے ہیں تو ہم کبھی اپنے بچے کو صحیح نہیں کر پائیں گے. ہمیں ایک پازیٹیو اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی ود ڈیو رسپیکٹ سب پیرنٹس جو ایز کنسلٹنٹ آپریٹ کر رہے ہیں، جو آلریڈی آٹسٹک ایک اولاد کے پیرنٹ ہیں، اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اپنی انفارمیشن یا کچھ کورسز کی بیس پر وہ باہر نکل کر باقی ماؤں کی بھی ہیلپ کریں گے، تو اوکے، سمجھ آتی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ جہاں میں ایک واٹس ایپ گروپ کا پارٹ بنی تو ایک خاتون ریانہ آئرلینڈ سے بلانگ کرتی ہیں، اور انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے کچھ کورسز کیے ہوئے ہیں اور وہ آٹسٹک بچوں کا ٹریٹمنٹ کرتی ہیں. ان کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے. تو ان سے میری سلام دعا ہوئی، بات چیت ہوئی، ٹرکی پر بات چیت ہوئی. تو میں نے ان سے بتایا کہ میں ایک اپنی یوٹیوب سیریز بنا رہی ہوں اور اس کے بعد میں کچھ واٹس ایپ گروپ کا حصہ بنی، پارٹ بنی، تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کو ان سب گروپس میں ایڈ کروں تاکہ باقی ماؤں کو بھی فائدہ ہو. میں نے ان خاتون کو، ریانہ کو، جو آئرلینڈ سے تھیں، ان کو گروپ میں ایڈ کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں، ڈے 1 سے جب سے انہوں نے گروپ جوائن کیا تو وہ گروپ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھیں. جن ماں کی جو ایک پرابلم تھی، کوئری تھی، کوشچن تھا، انہوں نے جواب دیا، اور یہ ایکٹیویٹی چلی فل ایکٹیو تھی 4-5 دن. اس کے بعد جہاں تک سارے پیرنٹس کو آئیڈیا ہو گیا، سارے گروپ ممبرس کو، کہ خاتون ریانہ گروپ میں ایڈ ہوئی ہیں اور ان کے پاس یہ نالج اور انفارمیشن ہے، اور ہم ان سے جو سوال پوچھتے ہیں وہ ہمارے سوال کا جواب دیتی ہیں اور ہماری پرابلم کو پراپر ایڈریس کر رہی ہیں. آل آف اے سڈن یہ خاتون ریانہ جسٹ بیکاز آف نو ریزن، لیم ایکسکیوز کی وجہ سے وہ گروپ چھوڑ دیتی ہیں. پرائیویٹلی وہ مجھ سے رابطے میں تھی، بٹ انہوں نے کہا کہ آپ مائنڈ مت کریں، میں گروپ چھوڑنا چاہوں گی. میں نے کہا جی میں آپ کو فورس نہیں کر سکتی، گروپ میں رہنا یا نہ رہنا آپ کی اپنی مرضی ہے. جہاں انہوں نے گروپ چھوڑا، ساتھ ہی انہوں نے یہ انٹروڈیوس کیا کہ میرا ایک اپنا گروپ بھی ہے جہاں میں مدرس کو ٹرین کرتی ہوں. ایک گروپ ایسا ہے جہاں ہم پیرنٹ سے 1 to 1 انٹریکٹ کرتے ہیں اور ہمارے پیرنٹ سے، مدر سے انٹریکشن ہوتا ہے. اور پھر کچھ او ٹی کہتے ہیں، آپریشنل تھیراپی کے ڈفرینٹ کچھ سیشنز ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. اور ہم نے اس طرح واٹس ایپ کے ڈفرینٹ کمیونٹی بنا کر ایک گروپس بنائے ہوئے ہیں اور ہم پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک سو 15 یا 10-15 مدرس کا گروپ ہوتا ہے. اس سے زیادہ ہم مدرس کو نہیں رکھتے، ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، اور ایک نیا بیچ آتا ہے. میں نے کہا میں خوش ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا سن کے کہ اس لیول پہ اس طرح کام ہو رہا ہے.
ان خاتون سے میں پرائیویٹلی رابطے میں تھی۔ ایک سچویشن یہ بھی آئی کہ میں نے اپنا جب بیٹے کا سچویشن ڈسکس کی تو میں نے کہا آپ مجھے گروپ میں ایڈ کر لیں، اور میں ان کے اس گروپ کا پارٹ بن گئی جہاں پہ وہ باقی مدرس کو، باقی ماؤں کو ٹرین کرتی تھی۔ ایک بات ان سے میں نے پوچھی کہ ان کی ٹیچر تھی جنہوں نے جہاں سے انہوں نے اپنے کورسز کیے، اپنا سارا آٹزم کے بارے میں سیکھا۔ کچھ مدرس کے ڈیفرنٹ اوپینین ان کے ٹیچر کے بارے میں بھی تھے، پر آج کی ویڈیو میں ان کا نام اس لیے لینا نہیں چاہوں گی بیکاز میرا ان سے ایسا کوئی پرسنل انٹریکشن نہیں رہا انکمفرٹیبل جس کو میں مینشن کرنا چاہوں۔ جب تک جو چیز میں خود نہ جانتی ہوں میں اس کو مینشن کرنا نہیں مناسب سمجھوں گی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ ہم اس آٹزم کو آگے فردر آپ پیرنٹس کو ٹرین کریں گے کہ یہ آٹزم کے تھیراپیز آپ لوگوں نے کس طرح کنڈکٹ کرنی ہے۔ ایک بات میں نے ان سے ضرور پوچھی تھی کہ کیا آپ کے کوئی فیس اور چارجز ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرے فیس اور چارجز گروپ میں جو مدرس ہوتی ہیں ان سے ہم کوئی فیس اور چارجز نہیں لیتے، جس طرح میں نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 15 کے مدرس کے لاٹ پہ ان کو ٹرین کرتے تھے، ان کا بیچ ہوتا تھا اور پھر ہم نیکسٹ مدر کو ٹرین کرتے تھے۔ تو جو خواتین جو مدرس گروپ میں ہوتی ہیں ہم ان سے کوئی فیس نہیں لیتے، بٹ اگر کوئی مدر انسسٹ کرتی ہیں یا ڈیزائر رکھتی ہیں کہ میں ان کو پرسنل لیول پر ایجوکیٹ کروں، ٹرین کروں، تو اس کے چارجز اور فیس ہوتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دی چلوں، یہ بڑی مناسب اور انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ اگر ایک خاتون اپنا پرائیویٹ ٹائم کسی کو دے رہا ہے تو وہ چارجز لے گا، بٹ اب اس ساری ایکویژن پہ جو ایک انکمفرٹیبل سچویشن یہ ہوئی کہ جب میں نے ان کا گروپ جوائن کیا، انہوں نے مجھے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا۔ میں پھر بتاتی چلوں، یہ خاتون ریانہ آئرلینڈ سے بلانگ کرتی ہیں، ان کا یوٹیوب پلیٹ فارم بھی ہے، ان کا ٹک ٹاک بھی ہے، ان کا انسٹاگرام بھی ہے، اور یہ اپنے پلیٹ فارم پہ یہی بتاتی ہیں کہ میں اپنے جو باقی پیرنٹس ہیں، آٹسٹک بچوں کے پیرنٹ ہیں، میں ان کو ایجوکیٹ کرتی ہوں، تھیراپیز دیتی ہوں۔ ان خاتون کا ریانہ کا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کے ساتھ ایک بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ایک انوائرمنٹ تھا۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی کہ وہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں، اور اوور آل آئی تھنک سو آئی بلیو میں ایک ہفتہ ان کے گروپ میں رہی، اور اس کے بعد ان کا گروپ ان کے جو ایڈمن کے ساتھ باقی دوسری ایڈمن کے ساتھ ڈسپیوٹ کی وجہ سے سپلٹ کر گیا۔ انوائرمنٹ یہ تھا ان کے واٹس ایپ گروپ کا کہ مدرس پر باقی جو پیرنٹس تھے جن کے آٹسٹک بچے تھے، جن کے ٹریٹمنٹ کے لیے انہوں نے ریانہ کا گروپ جوائن کیا تھا جس طرح میں نے جوائن کیا تھا، تو مدر سے پوچھنا کہ کس مدر نے باقی پیرنٹس سے شیئر کیا ہے کہ ریانہ کا کوئی واٹس ایپ گروپ ہے، کس نے ریانہ کے PDF باقی پیرنٹس سے شیئر کیے، اور کنہوں نے باقی مدرس نے کیوں ریانہ کے دیے سپلیمنٹس کا ذکر باقی پیرنٹس سے کیا ہے، اور اگر کسی مدر نے اس طرح کا کوئی کام کیا جو ریانہ تھی جنہوں نے مجھے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا بیٹے کے ٹریٹمنٹ ریگارڈنگ، جہاں پہ باقی 14 مدرس بھی تھیں اپنے بچوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو اوور آل مجھے یہ خاتون ریانہ کا سٹانس سمجھ نہیں آیا، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے کورسز کیے ہیں اور میں بچوں کے آٹسٹک بچوں کا ٹریٹمنٹ کرتی ہوں، بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپریشنل تھیراپی کے جو کورسز ہیں طریقہ کار پیرنٹس کو سکھاتے ہیں۔ اس سچویشن پہ میں 7 دن ان کے گروپ میں رہی، اور پیرنٹس کے لیے اتنا ایک سٹریسفل انوائرمنٹ تھا کہ ہم سب سپیچلیس تھے کہ ریانہ کی طرف سے آلموسٹ ایوری ٹائم یہ ڈسکشن ہونی کہ اور کویسچن پوچھا جانا کہ کس پیرنٹ نے ریانہ کے گروپ کے بارے میں مینشن کیا ہے، کیوں ریانہ کے سپلیمنٹس اور PDF کہیں اور شیئر ہوئے، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پیرنٹس کو میں مدرس کو گروپ سے باہر نکال دوں گی۔ تو پرائیویٹلی میں نے ریانہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، اگر آپ کہتی ہیں کہ آپ صدقہ جاریہ اور فی سبیل اللہ کام کر رہی ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی انفارمیشن یا آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آگے سپریڈ ہو رہا ہے، آگے لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے۔ رادر اس کے کہ آپ اس پہ کنسرنز رکھیں کہ مدرس آپ کے گروپ میں جو سیکھ رہی ہیں وہ آگے کیوں شیئر ہو رہا ہے۔ تو ایک بڑا سٹریسفل اور بڑا نیگیٹو قسم کا انوائرمنٹ تھا ریانہ کی طرف سے، اور پھر میں نے بتایا کہ میں صرف 7 دن ان کے واٹس ایپ گروپ میں رہی، اور پھر دوسری جو ان کے ساتھ ان کی کو ایڈمن تھی جو ان کے ساتھ ایڈمن تھی، ان کے جو گروپ تھا اس میں 2 ایڈمن تھے، ایک ریانہ تھی اور ایک اور خاتون تھی، اور ان دوسری خاتون کے ساتھ ڈسپیوٹ یا ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے ان کا یہ واٹس ایپ گروپ سپلٹ کر گیا۔
گروپ ٹوٹنے کے ساتھ ہی مجھے کچھ پیرنٹس کے میسیجز ملے، پتہ چلا کہ یہ خاتون ریانہ بہت ہراس کر رہی ہیں، ابیوزو لینگویج بھی یوز کی، اور ایک ڈسٹربنگ قسم کے میسیجز ان ساری ماؤں کو ہیں کہ انہوں نے گروپ چھوڑ کر ایک اپوزٹ ایڈمن کو کیوں جوائن کیا۔ میرے لیے یہ سارا انوائرمنٹ، یہ ساری سچویشن بہت شاکنگ تھی، جہاں پر ہم ایک پازیٹیو اپروچ رکھ کر آٹسٹک بچوں کے کیور کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات کہاں سے آ گئی جہاں پہ ایک پالیٹکس اور رائیولری ہو، جہاں پر مدرس کو یہ خاتون ریانہ یہ ابیوز اور ہراس کر رہی ہیں کہ واٹس ایپ گروپ کے ٹوٹنے پر وہ ساری مائیں جو آٹسٹک بچوں کی مدرز ہیں، انہوں نے اپوزٹ ایڈمن کو کیوں جوائن کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان خاتون کا، ریانہ کا، ان کا یہ بھی ایک پروسیس تھا کہ جو او ٹی سروسز تھی وہ ان کی آئی بلیو بھتیجی یا بھانجی دیتی تھیں، اور ایک مدر سے انہوں نے کچھ فیس لی ہوئی تھی، اور اس سارے ڈسپیوٹ کی وجہ سے جو واٹس ایپ گروپ کے ٹوٹنے کی سچویشن پہ آیا، ایک اپوزٹ ایڈمن کے ساتھ ایک کنفیوژن، ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے ان خاتون ریانہ نے اپنی اس بھتیجی اور بھانجی جو او ٹی سروسز کیا کہتے ہیں آپریشن تھیراپی دیتی تھی ایک بچے کو، ایک ماں کے لیے انہوں نے کہا کہ ان مدر کے سروسز، ان کی تھیراپی سٹاپ کر دی جائے۔ میں اس ساری سچویشن سے اچھی خاصی ڈسٹرب رہی۔ میری سمجھ سے باہر بات ہے کہ ایک ماں جو ایک آلریڈی ایک آٹسٹک بچے کی ماں ہے، میں ریانہ کی بات کر رہی ہوں، وہ اس پین سے، اس تکلیف سے گزر رہی ہیں کہ یہ ایک تکلیف کیا ہوتی ہے جب آپ کا بچہ آٹزم اسپیکٹرم پر ہو۔ اوکے، وہ مدر سٹارٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے کچھ کورسز لیے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں اپنی لائف میں کہ انہوں نے باقی مدرز کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور کیور کرنا ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ ان خاتون کو کس نے رائٹ دیا کہ یہ باقی مدرز کو ہراس کریں، ابیوزو لینگویج یوز کریں، جسٹ بیکاز کہ یہ جو ایک واٹس ایپ گروپس کی ایک دنیا ہے، ایک الگ قسم کی ایک پالیٹکس والی دنیا ہے، وہاں پہ بیچاری مدرز کو اس بات پر بلیم کیا جائے کہ انہوں نے ریانہ کو پک نہیں کیا، ایک اپوزٹ ایڈمن کو پک کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کیا۔ تو اس بات پہ میں بہت شوق اور ڈسٹرب رہی۔ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو جس طرح میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں، میں نے وہاں پہ بھی واٹس ایپ گروپ میں رکھا، اور میں نے ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کی کہ میری سمجھ سے باہر بات ہے، جہاں ہم ایک پازیٹیو اپروچ کی بات کرتے ہیں، ایک پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے۔ جب تک ہماری پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے۔ ایک نارمل بچے کی ماں اگر پازیٹیو نہ ہو، وہ اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی، یہاں تو پھر آٹسٹک بچے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا سچویشن میرے لیے بہت ڈسٹربنگ تھی، اور پھر لیٹر آن مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ خاتون آلریڈی ڈفرینٹ اینڈ پہ جو پرائیویٹ ان کی بھتیجی اور بھانجی جو سروسز ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ کنسلٹیشن یہ دیتے ہیں، وہاں پر بہت ایک ڈسٹربنگ قسم کا ان کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ اتنی کانشیس ہیں کہ ان کے پی ڈی ایف جو یہ انہوں نے اپنے سیکھا ہے اپنی ٹیچر سے آٹزم ٹریٹمنٹ آٹزم ٹریٹمنٹ ریگارڈنگ، انہوں نے اپنے کچھ پی ڈی ایف فائلز بنائی ہوئی ہیں، کچھ سپلیمنٹس ہیں مدرز پہ۔ ان کے واٹس ایپ گروپ میں اتنا نہ سمجھ میں آنے والی اس طرح کی اسٹرکٹنس تھی کہ اگر کوئی پی ڈی ایف ان کا ریانہ کا کوئی مدر کہیں اور شیئر کرے گی تو وہ مدر گروپ سے نکال دی جائے گی۔ میں نے یہاں پر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، اور ریانہ کو بھی ایڈریس کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، آپ کو اگر آپ نے آٹزم کے بارے میں کورسز لیے ہوئے ہیں ٹریٹمنٹ ریگارڈنگ، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی انفارمیشن سے ایک دیے سے دوسرا دیا جل رہا ہے۔ آپ کی ایک پی ڈی ایف فائل سے اگر ایک ماں کو گھر بیٹھے کہیں ہیلپ ہو رہی ہے، تو آپ کو تو اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، رادر اس کے کہ آپ اس پہ اتنے کانشیس ہو جائیں کہ آپ کی کوئی چیز گروپ سے آؤٹ یا لیک نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا کہ اس کو یہ نہیں کہتے، پھر آپ یہ مت کلیم کریں کہ آپ صدقہ جاریہ یا فی سبیل اللہ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں۔ تو یہ اوور آل ساری سچویشن تھی۔ میں جہاں پر اپنی یوٹیوب پہ آٹزم سیریز پہ ویڈیوز بنا رہی ہوں، اور جہاں یہ کچھ پچھلے ایک ہفتے سے یہ جو واٹس ایپ گروپ کا سلسلہ چلتا رہا، میرے لیے بہت شاکنگ تھا، اور میں تو وہ سوچ رہی تھی کہ میں تو پھر ایک سٹینڈ رکھنے کی کیپیسٹی رکھتی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کے سب کے سامنے بولا، واٹس ایپ گروپ پہ بھی ان ریانہ جو خاتون ہے ان کو بھی ایڈریس کیا، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، بٹ ایک ماں جو تعلیم وائز اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے،
بہت مشکل سے وہ اگر اپنے ہسبینڈ کو کنونس کرتی ہے کہ مجھے اپنے بچے کی تھیراپیز کے لیے پیسے چاہیے، سپلیمنٹس کے لیے پیسے چاہیے، وہ اس طرح کے واٹس ایپ گروپ جوائن کرتی ہیں۔ اور اگر کسی ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے اگر یہ خاتون ریانہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، ایک ماں اپوزٹ سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، اس بیچاری ماں کو کیا وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو ابیوزو لینگویج دی جائے، اس کو ہراس کیا جائے، اس کو ڈسٹرب کیا جائے اپنے وائس میسیجز سے؟ میں اسکرین پر آپ سے ان خاتون کا جو یوٹیوب پلیٹ فارم ہے، ٹک ٹاک، شیئر کر رہی ہوں۔ انفارچونیٹلی رائٹ ناؤ میری طرف ٹرکی میں انسٹاگرام نہیں چل رہا، انسٹاگرام بند ہے ٹرکی پہ، تو میں ان کا انسٹاگرام پروفائل شیئر نہیں کر سکتی، بٹ ان کا ٹک ٹاک اور یوٹیوب میں اسکرین پر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ میں نے اس کو رسپانسبلٹی سمجھا، اس پہ میں نے اپنے فرینڈ سے، فیملی سے ڈسکس کیا، ڈیفرنٹ اوپینین تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ میں اس گند میں یا اس ڈسپیوٹ میں نہ پڑھوں، مجھے نہیں پڑھنا چاہیے، ایک تو میرے یوٹیوب چینل کی یہ تھیم نہیں ہے، مجھے کسی پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایون میں نے یہ بھی سوچا کہ ان خاتون ریانہ نے جو باقی مدرس کو ایک ابیوزو قسم کے، ہراسنگ قسم کے میسیجز، وائس میسیجز بھیجیں، میں نے وہ آپ لوگوں سے آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے تھے، پر وہ مجھ سے نہیں شیئر ہو سکے، بیکاز مجھے لگا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پایا۔ ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک کسی کی ایک بات ہوتی ہے، میں کیسے شیئر کر سکتی ہوں؟ بٹ میں نے سوچا کہ میں یوٹیوب ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ مجھے یہ بھی دماغ میں آیا کہ اگر میں وائس میسیجز شیئر نہیں کروں گی تو اگلی آڈینس میری بات کا کیسے یقین کرے گی؟ پر میرے پاس یہ بات امانت تھی، مجھے شیئر کرنی تھی۔ میرے لیے یہ آٹزم کا جو آسپیکٹ ہے، یہ ٹاپک، یہ بہت سینسیٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میں ماں ہوتے ہوئے اس تکلیف سے گزر رہی ہوں، اور میں باقی سب ماؤں کی تکلیف انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں، کر سکتی ہوں اور کرتی ہوں۔ میں صرف سب ماؤں کو، پیرنٹس کو آج کی ویڈیو میں یہ ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں ایک آٹزم انڈسٹری بن چکی ہے، اس سے بچ کے رہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ اب جگہ جگہ کلینک کے نام پر، ایجوکیشن سکول کے نام پر تھیراپسٹ، کنسلٹنٹس ملیں گے، اور وہ کلیم کریں گے کہ وہ آٹزم کو کیور کرتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں، جس پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، ہم پیسہ کمانے کی کوئی آپشن ضائع نہیں جانے دیتے۔ اس ٹائم پاکستان کی یہ سچویشن ہے کہ ہارڈلی مین سٹیز کے علاوہ کسی کو بھی آٹزم کے بارے میں نہیں پتہ۔ ایک مدر سے، ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی، وہ حیدرآباد سے تھی، مجھے وہ ان کی وہ بات، وہ لفظ نہیں بھولتے۔ انہوں نے کہا کہ آلریڈی حالات نے، زندگی نے کمر توڑ کے رکھی ہوئی تھی، کہ کمر توڑی ہوئی تھی، آٹزم کم تھا کہ زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ان کے لفظ تھے کہ آٹزم امیروں کی بیماری ہے، یہ امیروں کو ہونی چاہیے تھی، غریبوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں، مین سٹیز میں تو پھر ایک منوپلی بن چکی ہے، آپ کو اتنے زیادہ فیس اور چارجز ملیں گے ڈاکٹرز کے، تھیراپسٹ کے، اور جو یہ چھوٹے شہر ہیں وہاں پر آپ کو ایک الگ قسم کا ایک اندھا دھند قانون نظر آئے گا۔ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ جی ہم نے آٹزم کورسز کیے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے بچے کو کیور کریں گے، آپ تھیراپیز کے لیے آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول انسٹیٹیوٹ بھیجیں۔ اس بچے کو کیا کرایا جا رہا ہے اسکول میں، آپ پیرنٹس پراپر چیک رکھیں، ٹیچر سے بات کریں، پرنسپل سے بات کریں، اپنی ریسرچ کریں، گوگل پر، یوٹیوب پر آپ کو بہت کانٹینٹ ملے گا۔ ایک بات بتاتی چلوں، میں نے پریویس ویڈیوز میں آئی تھنک سو مینشن کیا تھا، پاکستان میں ابھی تک آٹزم پر وہ کام نہیں ہوا جو انڈیا میں ہو رہا ہے۔ آپ انڈین پیرنٹس جو یوٹیوب چینل ہے، آپ ان کو دیکھیں، آپ کو ہر طرح کی تھیراپی، ٹریٹمنٹ ملے گا۔ یہ سب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ماں کر سکتی ہے۔ یہ گھر میں آپ مائیں تھیراپی سیکھ کر اپنے بچے کو خود کروا سکتی ہیں، بٹ اگر ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے آپ ان لاز میں رہ رہے ہیں، آپ کے بچے زیادہ ہیں، آپ مینٹل یا فزیکل ہیلتھ وائز اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، آپ خود نہیں بچے کو کروا سکتے، اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کو ہائر کرنا ہے، کسی کنسلٹنٹ کو، تھیراپسٹ کو، تو پراپر اپنا ہوم ورک کریں۔ اس لیے کہ میرے لیے جو تکلیف کی بات وہ یہ ہے کہ ہم مائیں جو آٹسٹک بچوں کی مائیں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے نام پر یہ کنسلٹنٹس، تھیراپسٹ بن چکے ہیں، اور ہم اب دنیا میں نکل پڑے ہیں اور یہ کہہ کر کہ ہم آپ کے باقی سب بچوں کو بھی کیور کریں گے۔ تو اپنا فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کر کریں۔ ہمارے معاشرے میں ہم کوئی آپشن، کوئی ایک راستہ نہیں چھوڑتے جہاں سے ہم پیسے کما سکیں۔ تو بس ایک آسپیکٹ تھا، یہ بڑا مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ ایک آٹزم انڈسٹری اب پاکستان میں بن رہی ہے،
یہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوگی اور مضبوط ہوگی. آپ پیرنٹس اپنا ہوم ورک کمپلیٹ رکھیں، بیکاز اس بات کو دیکھیں کہ ہم ایک نارمل بچے کا بھی کسی اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں تو ہم ٹیچر سے بات کرتے ہیں، پراپر سلیبس دیکھتے ہیں. یہ آٹسٹک بچوں کا معاملہ ہے، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بہت سینسٹیو ہے. تو اپنا ہوم ورک کمپلیٹ رکھیں. یہ جو آپ کو سوشل میڈیا پر پیرنٹس ملیں گے، میں اس کو کیا کہوں، کیا ٹرم یوز کروں، جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے آٹزم ٹریٹمنٹ پہ کورسز کیے ہوئے ہیں اور ہم نے ایجوکیشن لی ہوئی ہے، ان کو چیک کریں، ان کا ریویو لیں باقی پیرنٹس سے کہ وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. ایک اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ کہ اگر ماں کسی بھی پاکستان کے چھوٹے شہر یا دیہات میں بیٹھی ہے اور وہ سوشل میڈیا سکرول کر رہی ہے، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اس کو ایک خاتون نظر آتی ہے یا کوئی بھی حضرت ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ آٹزم پہ تھیراپیز دیتے ہیں یا ایک کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور ابراڈ سیٹل ہیں، تو فوراً امپریس ہم ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو یہی بندہ ہے جو آٹزم پہ ہمارے بچے کی ہیلپ کرے گا. پراپر اپنا ہوم ورک کریں، کمنٹ سیکشنز کو دیکھیں. اگر کوئی پیرنٹ آلریڈی ٹریٹمنٹ لے رہا ہے تو ان کے ریویوز لیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے، بٹ بہت سوچ سمجھ کے، بیکاز یہ بات اب کنفرم ہے. اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ایک نیا گروپ ہمارے پاس موجود ہے جو آٹزم کے نام پر ہم پیرنٹس کو لوٹنے کے لیے موجود ہے، پیرنٹس کو بیوقوف بنانے کے لیے موجود ہے. بیکاز ہم لوگوں کو تو نہیں پتہ ہے سچ کہ آٹزم ہے کیا. ایک نارمل ابھی تک آج کل کے وقت میں اب تک رائٹ ناؤ ایک آپ پرسنٹیج دیکھیں تو مور دین ابو 50% ابو پیرنٹس کو نہیں پتا کہ آٹزم کیا ہے. تو اگر وہ صرف ایک ڈاکٹر سے نام سنتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے بچے کو آٹزم ہے، پیرنٹس کو نہیں پتا کہ آٹزم ہے کیا. اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ جو ٹریپس ہیں جہاں پر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے بچے کا خیال رکھیں گے اور کیور کریں گے، سوچ سمجھ کر اپنے پیسے، اپنی ہر چیز بہت سوچ سمجھ کے خرچ کریں. اور ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ اگر کوئی گروپ کہتا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ اور اللہ کی خاطر کام کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی انفارمیشن اور نالج پر کانفیڈنس ہونا چاہیے. اگر آپ کی انفارمیشن اور نالج آگے سپریڈ ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کا PDF یا آپ کے سپلیمنٹس آگے شیئر ہو رہے ہیں، آگے بتائے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس پر اپنے ریزرویشنز رکھیں اور آپ اتنے کنفیوز اور اتنے کانفلکٹ میں رہیں کہ آپ کی بات، آپ کی انفارمیشن کہیں باہر لیک نہ ہو جائے. آنیسٹلی آپ پریکٹیکل ہو کے نہیں سوچ رہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کوئی تھیراپیز کروا رہے ہیں، آپ کوئی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، آپ کوئی PDF فائلز پیرنٹس کو دے رہے ہیں، آپ سپلیمنٹس دے رہے ہیں اور پھر آپ مدرس سے، پیرنٹس سے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے واٹس ایپ گروپ کی بات باہر نہیں نکلنی چاہیے. اور اگر باہر نکلی تو وہ کنسلٹنٹ، وہ تھیراپسٹ اس مدر کو واٹس ایپ گروپ سے باہر نکال دے گا. یہ پروفیشنل، یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. اس کام کو، اس پروسیس کو، اس طریقہ کار کو فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ کام نہیں کہتے. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، یہ میرا آج کا ٹاپک تھا. امید ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو سچویشن سمجھ آ گئی ہوگی. میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، پلیز ڈونٹ forget to give the thumbs up. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.